Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम हादी साहब का। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब ने काफ़ी पॉइंट्स पेश किए थे, यहाँ पे प्रोवाइड किए थे ताकि उससे उनकी बात जाहिर हो जाए। बट जाहिर सी बात है कि फैक्ट्स लग रहे हैं अदर साइड, और हम इनवाइटेड करते हैं मोहतरम हादी साहब को कि अगर वो ये कहते हैं कि वहाँ पे अबू बकर साहब नहीं थे तो आखिर थे कौन। स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं सर, या जो भी आपको जानकारी है तो वो कुछ मिनट्स में दें और फिर हमें मालूमात दें सर। शुक्रिया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी मैनेजमेंट और अमीर फैसल भाई खुसूसन आपका कि आपने मौका फराहम किया। मैं इंशाअल्लाह चंद गुजारिशात आपके सामने रखूँगा। तो मेरी उम्मीद है कि तमाम ग्रुप मेंबरान तअस्सुब और अपने मज़हब के जो अपने अकायद हैं उससे हट कर एज ए तहक़ीक़ी एक जायज़ा लें कि आया वाकई हज़रत अबू बकर गार में मौजूद थे या नहीं थे। इस बारे में मैं आपके सामने अहले सुन्नत की मोतबर किताबों से चंद मुख्तसर दलाइल और अहले सुन्नत के अपने उलमा के तफासिर आपके सामने पेश करूँगा, तशरीहात पेश करूँगा उन अहादीस की। तो आपसे गुजारिश, इसको एज ए जानकारी के तौर पर, मालूमात के तौर पर आप गौर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते जुलते नाम हैं अब्दुल्ला इब्न बकर और अब्दुल्ला अबी बकर। अब लिखते वक्त आप में मैं आपको एक थोड़ा सा जो है तज्जिया देता हूँ इसमें। अब मैं दलाइल शुरू करता हूँ कि हज़रत अबू बकर गार में नहीं थे। ये मैं अहले सुन्नत की मोतबर और मुस्तनद तरीन किताबों से और सही उल असनाद किताबों से और अहले सुन्नत के इमाम जो हदीस के इमाम कहे जाते हैं, जैसे कि इब्न हजर अस्कलानी हैं या उम्दतुल कारी ऐनी हैं या इमाम शौकानी जैसे बड़े मुहद्दिसीन हैं, इनके मैं जो है ना तफसीर आपके सामने रखता हूँ। बहुत मुख्तसर तौर पर, मुझे बस सिर्फ जो है ना 20 मिनट मुझे चाहिए, अगर हो सके तो इंशाल्लाह मैं उससे भी पहले मैं जो है ना ये कंप्लीट करूँगा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी मैनेजमेंट और अमीर। क़ब्ल इसके कि मैं मौजू को शुरू करूँ, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि 1400 साल पुराने वाक़यात में और आप तक जो हैं सही ज़ईफ़ और कुछ बनाए हुए, कुछ गढ़े हुए, कुछ सही बातें, कुछ झूठी बातें मिल मिला के हमें और आप तक जो है ना तारीख़ पहुँची है। चूँकि गार का वाक़या कुरान मजीद में मौजूद है तो इसमें तो कोई शक व शुबहे की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन चूँकि किसी का नाम नहीं आया आय मजीदा में, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि जो है ना फ़लाँ शख्स है। जबकि अगर हम मुहक्किकाना जायज़ा लें तो आपको ये बात रोशन हो जाएगी कि इसमें हज़रत अबू बकर नहीं थे, बल्कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो गार में जो शख्सियत थी वो अब्दुल्ला बिन उरैक़त थी, जिसको इब्न बकर भी कहा जाता है। यानी अब्दुल्ला इब्न बकर, पूरा नाम है अब्दुल्ला इब्न उरैक़त इब्न बकर। तो बिल्कुल मिलते जुलते नाम हैं अब्दुल्ला इब्न बकर और अब्दुल्ला अबी बकर। अब लिखते वक्त आप में मैं आपको एक थोड़ा सा जो है तज्जिया देता हूँ इसमें। ये मैंने आपके लिए दो नाम मैंने लिख कर दिए हैं। एक नाम है अब्दुल्ला इब्न बकर, एक नाम है अब्दुल्ला अबी बकर। अहले सुन्नत ने हज़रत अबू बकर का नाम जो ओरिजिनल नाम है वो नाम है, अहले सुन्नत ने जो बताया है, अगर से तारीख में अतीक भी मिलता है, उनका नाम अतीक था ज़माने जाहिलियत में, लेकिन इनका बाद में नाम पड़ गया अब्दुल्ला अबी बकर। ठीक है जी। तो ये हज़रत अबू बकर का नाम है अब्दुल्ला अबी बकर। और एक और शख्सियत है अब्दुल्ला इब्न उरैक़त इब्न बकर की, इसको भी जो है ना अब्दुल्ला इब्न बकर। लिखने में देखें आप सिर्फ अबी और इब्न में थोड़ा सा एक नुक्ते का फ़र्क है, वाइल्ला लिखाई में बिल्कुल सेम सी चीज़ है। बस अगर आपको तारीखदान ने अगर सिर्फ उस ये के ऊपर एक नुक्ता लगाया तो बिल्कुल एक शख्सियत चेंज हो जाती है। अब मैं दलाइल शुरू करता हूँ कि हज़रत अबू बकर गार में नहीं थे। ये मैं अहले सुन्नत की मोतबर और मुस्तनद तरीन किताबों से और सही उल असनाद किताबों से और अहले सुन्नत के इमाम जो हदीस के इमाम कहे जाते हैं, जैसे कि इब्न हजर अस्कलानी हैं या उम्दतुल कारी ऐनी हैं या इमाम शौकानी जैसे बड़े मुहद्दिसीन हैं, इनके मैं जो है ना तफसीर आपके सामने रखता हूँ। बहुत मुख्तसर तौर पर, मुझे बस सिर्फ जो है ना 20 मिनट मुझे चाहिए, अगर हो सके तो इंशाल्लाह मैं उससे भी पहले मैं जो है ना ये कंप्लीट करूँगा।
جی میں نے یہ ایک روایت آپ برادران کے سامنے رکھ دی ہے، یہ حضرت ابن عمر سے جو ہے نا مروی روایت ہے، میں نے طبقات کبریٰ سے اس روایت کو لیا ہے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جب اولین مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو انہوں نے قبا یا قبا کے قریب عصبہ یا عصبہ کے مقام پر قیام کیا۔ اب اس کو جو ہے نا دونوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے، قبا بھی پڑھا گیا، قبا بھی پڑھا گیا، عصبہ بھی پڑھا گیا، عصبہ بھی پڑھا گیا۔ تو اس جگہ میں جو ہے نا اول جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے لوگ تھے وہ انہوں نے اس جگہ میں قیام کیا۔ حضرت سالم جو کہ ایک غلام ہے ابو حذیفہ کے، انہوں نے ان کی امامت کروائی۔ تو جو اولین مہاجرین جو بھی پہلے آئے تھے قبا کے مقام پر، ان کی امامت یعنی وہ نماز پڑھاتے تھے، جماعت کی نماز پڑھاتے تھے حضرت سالم، اور ان کی اقتداء میں باقی سارے مہاجرین و انصار اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ اس کی علت بھی بیان کی، کیونکہ وہ ان سب سے زیادہ قرآن کریم جانتے تھے۔ ٹھیک، جی میں نے آپ کو اصول الغایہ سے ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس میں بھی یہی ہے کہ یہ سالم ابا حذیفہ، یہ غلام ہے ابو حذیفہ کا، یہ سالم جو ہے یہ نماز پڑھاتا ہے اول مہاجرین کو، جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے لوگ تھے ان کی جو ہے نا امامت کراتا تھا، یہ نماز پڑھاتا تھا قباء کی جگہ میں۔ اور یہ مقدم رسول سے پہلے ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ نہیں پہنچے، ہجرت نہیں کی، اس سے پہلے جو ہے نا یہ لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور یہ لوگ وہاں پر قباء کی جگہ میں سالم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے صحابہ۔ اب میں نے آپ کو صحیح بخاری سے ایک روایت دی ہے، اس کا میں متن آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن ایاز ان عبید اللہ ان نافع، اس راوی کے اوپر غور کیجیے گا، ان نافع، یہ نافع روایت کرتا ہے ان ابن عمر، ابن عمر سے نافع روایت کرتا ہے، قال اس نے کہا کہ حضرت ابن عمر نے کہا لما قدم المہاجرین الاولین العصبہ، جب اولین سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی تھی جب یہ عصبہ کے مقام پر پہنچے، موضع بقبا، یہ عصبہ قبا کا ایک جگہ کے نام ہے، جب اس جگہ میں پہنچے اور یہ قبل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لوگ پہنچے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے، یعنی انہیں پہلے پہنچی ہے، تو ان کی امامت ابو حذیفہ غلام سالم کیا کرتے تھے، یعنی سالم کے غلام ابو سالم بن ابی سالم مولا ابی حذیفہ ان کی امامت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کی علت بھی انہوں نے بیان کی، امام بخاری نے کی جو ہے نا، کیونکہ یہ قرآن بہت بہترین طریقے سے پڑھتے تھے باقی صحابہ کی نسبت۔ محترم ہادی صاحب، میرے خیال سے مور دین سفیشینٹ ہو گئے ہیں آپ کے حوالے اور آپ کی بات چیت۔ پچھلا سیشن آپ نے فل اسی چیز کے لیے لیا تھا کہ محترم مفتی ناصر صاحب نے جو کچھ ہمیں بتایا تھا، آپ نے یہ بتایا ان شارٹ کہ وہ آپ لوگوں کی بھی ضعیف حدیثیں ہوتی ہوں گی اور انہوں نے ان کا سہارا لیا ہے اور وہاں سے بات چیت پیش کی ہے۔ اب ایک طرف ہم تو نیوٹرل لوگ ہیں، ہمیں سن کے یہ بھی افسوس ہی ہوا کہ جیسے سنیوں میں بہت ساری چیزوں کو کہہ دیتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے، یہ بڈی حدیث ہے، اس کا مطلب سیم ٹائپ آف بیماری سے آئی ایم سوری ٹو سے آپ کو کہنا پڑے گا کہ شیعوں میں بھی ایسا ہے کہ آپ ضعیف یا ویسی روایتیں یا حدیثیں کہہ سکتے ہیں۔ سر مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے پہلے، پھر میرا دوسرا سوال ہے فائنل، کہ جیسے کہ یہ دو آدمی تھے، رسول اسلام صاحب کے جانے کے وقت ایک آدمی ان کے بستر پہ لیٹ گئے، جو جانکاری ملتی ہے کہ علی صاحب تھے، اور ایک آدمی ان کے ساتھ چلے گئے سیفٹی کے لیے، ابو بکر صاحب۔ تو جو بستر پہ لیٹتا ہے آدمی اس کا مرتبہ زیادہ مانا جائے گا یا یہ کہ جو آدمی ساتھ گیا اس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ پلیز بتائیں، شکریہ۔ جی میں نے بخاری سے ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھی، یہ وہی روایت ہے جو نافع نے ابن عمر سے نقل کی، نافع نے ابن عمر سے نقل کی، نافع خود جو ہے نا غلام ابن عمر کا، اس نے ابن عمر سے نقل کی، اخبرہ کہ نافع نے کہا کہ ابن عمر نے مجھے کہا کان سالم مولا ابی حذیفہ یا ام المہاجرین الاولین، سالم ابو حذیفہ کا غلام مہاجرین اولین کے لیے امامت کرایا کرتا تھا، وہ اصحاب النبی اور صحابہ نبی کو کی امامت کرایا کرتا تھا، کس جگہ؟ فی مسجد قباء، اسی جگہ جہاں پر جو ہے نا پہلا ہم نے اوپر ذکر کیا قباء کی جگہ میں، فیہم، اب اس میں اب جو ہے نا اسماء آئے، اس میں کون کون جو ہے نا ان کی امامت کراتا تھا۔ سالم امام تھا ابو بکر و عمر و ابو سلمہ و زید و عامر بن ربیعہ، تو یہ لوگ جو ہے نا، اور اس کے علاوہ چند اور اصحاب
سالم ابی حذیفہ کے پیچھے نماز پڑھایا کرتے تھے، اور ہم نے پہلے ہی آپ کو یہ بات کلیئر کی کہ یہ سالم ابو حذیفہ قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے مقام پہ پہنچ کر وہاں پر امامت کرایا کرتا تھا، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے حضرت ابو بکر بھی تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر قبا کی جگہ میں سالم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے نا ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں بھی ہیں؟ کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ امیر بھائی اگر آپ مجھے 2 منٹ دے دیں صرف اسی روایت کی تشریح، میں صرف ان کے اہل سنت کے اپنے 2 اماموں کی جو ہے نا اسی روایت کے بارے میں انہوں نے کیا بیان کیا ہے، اگر صرف 2 منٹ مجھے دے دے تو، اگر اجازت دے دے تو۔ محترم ہادی صاحب آپ 2 منٹ کہہ رہے ہیں، آپ 3 منٹ لیجئے سر، اس کے بعد سوال جواب پہ آ جائیں سر، بہت شکریہ۔ اہل سنت کے ہاں سب سے معتبر شرح مانی جاتی ہے صحیح بخاری کی، میں نے اس کو پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں قولہ لما قدم المہاجرین، یہ بخاری کی اس روایت کی جو ہے نا تشریح کر رہے ہیں کہ جب مہاجرین، اولین مہاجرین جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے، جب یہ لوگ پہنچ گئے، کہاں سے کہاں ہجرت کی؟ ای من مکہ الی مدینہ، جب انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ وبہ صرح فی روایت الطبرانی، اور امام حجر فرماتے ہیں کہ جو ہے نا اسی بات کی جو تصریح کی ہے امام طبرانی نے۔ قولہ العصبہ، اور یعنی کہ اول مہاجرین پہنچ گئے عصبہ کے مقام پر، پھر عصبہ کے جو ہے نا وہ ترکیب بتاتے ہیں کہ عصبہ کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک۔ محترم ہادی صاحب آپ کتنے حوالے رکھنے ہیں؟ نہیں رکھنے کی ضرورت ہے، ہم مان لیتے ہیں، بالکل آپ کی بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ ابو بکر صاحب ماں تھے ہی نہیں، تو جب ہم مان رہے ہیں تو حوالوں کی ضرورت کیا رہی محترم؟ پھر اس جگہ کی تعریف کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَكَانَ يَأُمُّهُمْ سالم مولا ابی حذیفہ، تو ان اولین مہاجرین کی امامت کرایا کرتے تھے مولا ابی حذیفہ، سالم مولا ابی حذیفہ، سالم جو کہ حذیفہ کا غلام تھا، یہ ان کی امامت کرتا تھا۔ کن لوگوں کی؟ جو سب سے پہلے جو ہے نا ہجرت کر کے قبا کی جگہ میں پہنچے تھے۔ پھر فرماتے ہیں زاد فی الاحکام من روایت بن جریج عن نافع وفیہم ابو بکر و عمر، پھر فرماتے ہیں امام بخاری نے اسی نافع کی روایت جو ابن عمر سے ہے، اس میں جو ہے نا ابو بکر اور عمر کا نام بھی انہوں نے لیا ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہے نا اس جگہ میں، قبا کی جگہ میں جو ہے سالم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد جو ہے نا اب اشکال یہ خود درک کر رہے ہیں کہ جو ہے نا امام حجر خود درک کر رہے ہیں کہ بھائی اس پہ تو اشکال وارد ہو رہا ہے، فرما رہے ہیں وَاسْتُشْكِلَ ذِكْرُ ابی بکر فیہم، اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ ابو بکر ان میں کیسے ہیں؟ یہ تو ابھی تو جو ہے نا ہمارا مدعا کیا ہے، از فی الحدیث ان ذالک کان قبل مقدم النبی، کیونکہ یہ جو حدیث بیان کر رہی ہے کہ ابو بکر ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، سالم پڑھا رہا تھا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ وہ ابو بکر کا رفیقا، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابو بکر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر وہاں آ کر قبا کے مقام میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سالم کے پیچھے؟ تو اس اشکال کرنے کے بعد وہ جواب لے کے آتے ہیں جو امام بیہقی نے اس کا جواب دیا ہے، فرماتے ہیں وَوَجَّهَهُ الْبَيْهَقِي، بیہقی نے اس کا جواب دیا، اس کی توجیہ یہ پیش کی بِاحْتِمَالٍ، ایک احتمال کے ذریعے سے۔ آپ تمام گروپ ممبران دیکھ رہے ہیں کہ ایک احتمال کے طور پر پیش کر رہے ہیں، کوئی ٹھوس دلیل نہیں دے رہے، ایک احتمال کے طور پر یہ بیہقی کا جواب نقل کر رہے ہیں کہ ان یکون سالم المذکور استمر علی الصلاۃ یوم بہم فیصح ذکر ابی بکر، فرماتے ہیں کہ بھائی امام بیہقی نے یہ جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا سالم نے جو ہے نا یہ جو مہاجرین کی امامت کرا رہے تھے تو نبی کے بعد آنے کے بعد بھی یہ امامت کرا رہے ہیں، ہو سکتا ہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا اور اس کو ایک احتمال کے طور پر پیش کیا۔ اس کو رد کرتے ہوئے خود امام حجر اسقلانی کیا فرماتے ہیں ولا یخفی ما فی، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ امام بیہقی کے اس جواب میں کتنے اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں۔ اب میں نے یہ جو دوسرا حوالہ لگایا، اب اس کے لنک بھی آپ سب کے سامنے موجود ہے کہ میں نے لنک بھی دیا ہے تاکہ جو ہے نا کوئی یہ گمان نہ کرے کہ جو ہے نا کہیں سے کاٹ کوٹ کے لائے، بالکل لنک کے ساتھ آپ خود وزٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ امام شوکانی نیل الاوتار میں جو ہے نا اسی حدیث کو جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر یہی اشکال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو واقعہ ہے ابو بکر کی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، نبی تو بعد میں آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ابو بکر ان کے پیچھے وہاں پہ کیسے نماز پڑھ رہے تھے؟
تو پھر یہ کہنے کے بعد امام شوکانی بھی جو ہے نا امام بیہقی کی وہ توجیہ لے کے آتے ہیں جو انہوں نے ایک احتمال کے طور پر پیش کی تھی کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ سالم نے بعد میں بھی یعنی پیغمبر کے آنے کے بعد بھی ان کی امامت کراتا رہا ہو. پھر اس کے بعد خود امام شوکانی امام حجر کا قول لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی حافظ نے امام حجر نے اس امام بیہقی کے اس قول کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس امام بیہقی کے اس جواب میں کتنے اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں. تو امام شوکانی نے بھی امام حجر کی اس بات میں تائید کی اور ان کی بات کوئی تعلیق نہیں لگایا. جی امیر فیصل بھائی بہت بہت شکریہ, بہت بہت نوازش. آپ نے کافی جو جتنا آپ نے وقت دیا تھا اس سے بھی شاید 1-2 منٹ آگے چلے گئے. بہرحال ترجمے میں تھوڑا وقت لگ گیا, میں بہت معذرت خواہ. جی کچھ میسیجز پر میرے بارے میں تھے کہ میں جو غار کے بارے میں کہ جو شخص غار میں تھا وہ کون تھا. تو میرے بھائی نے اس گروہ میں سوال کیا ہوا ہے کہ جو ہے نا کہ اہل تشیع بعض علماء کرام جو ہیں اس غار میں بیٹھے ہوئے شخص کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک مومن صحابی تھا جو شہید تھا. بالکل یہ بھی عقیدہ ہے. بعض علماء کی تحقیق کے مطابق یہ بھی ہے, بالکل ہے. بعض علماء کی تحقیق کے مطابق حضرت ابوبکر ہیں اور بعض دیگر علماء کے نزدیک جو ہے غار میں موجود شخص ایک کافر ہے. تو میرا نظریہ جو ہے نا بالکل صاف واضح ہے. میں نے آیت کے سیاق سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ غار میں موجود شخص ایک کافر تھا. اوپر ایمان بھائی آپ نے بھی جو ہے نا ایک وائس کی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ جو ہے نا یہ بہت ہی یہ ہے کہ جو ہے نا آپ لوگ ابھی جو ہے بہت متشددانہ یہ موقف ہے کہ حضرت ابوبکر کو جو ہے نا کافر کہا جائے. بالکل ہمارا مراد جو ہے حضرت ابوبکر بالکل نہیں ہے. تو آپ کو جو ہے نا اس بارے میں اگر ایک سیشن رکھوانا چاہتے ہیں تو اس موضوع پہ ہم سیشن رکھیں. جی میرے اس بارے میں موقف جو ادھر ہمارے گروپ کے ممبران نے بیان کیا ہے اس سے بالکل برعکس ہے. کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی یزید بن علی اگر اس کے باپ کا نام علی ہوا اور اس کا نام جو ہے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ دیا تو وہ یزید بن علی ہوگا, اس میں کوئی سا مسئلہ ہے. محترم ہادی صاحب میں آپ کا دوبارہ ایڈمن بنا رہا ہوں سر. اب ٹو دا پوائنٹ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جانکاری کیا ہے. وہاں پہ کوئی کافر تھا, مشرک تھا, مرتد تھا, مسلم تھا, کون تھا؟ اور یہ بتائیے کہ آپ آخر وہ کون شخص تھا, اس کا نام بتائیں سر اسٹریٹ فارورڈ ایک آڈیو میں سر. اور اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بات ہوگی, محترم بہت باتیں ہو چکی ہیں تو میں وہ ریکارڈ میں جانے نہیں دوں گا, یہ کھلی بات ہے سر. اب ریکارڈ میں ہم وہی چیز رکھیں گے جو آپ یہ بتائیں گے کہ وہ شخص تھا کون. شکریہ. جی بہت بہت شکریہ امیر فیصل بھائی. بہرحال مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ آپ نے مجھے 20 ڈسکشن سے آپ نے ریموو کر دیا اور آپ نے دوسرے کسی گروپ کی کچھ وائسیں لگائیں. بعض وائسیں تو اس موضوع سے ریلیٹڈ بھی نہیں تھی. اور میں نے اس میں ایک تحقیقانہ آپ کو میں نے بات کی تھی کہ بہت سارے اقوال ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ثابت ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ابوبکر تھا, کچھ کہتے ہیں ایک کافر تھا. تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. جی امیر فیصل بھائی میں اس کا پورا ترجمہ نہیں کروں گا, پھر وقت نکل جائے گا. بہرحال میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ ابن اریقت نامی ایک شخص تھا جس کا پورا نام ابن عبداللہ ابن اریقت ابن بکر, عبداللہ ابن اریقت ابن بکر. یہ کافر ہے, یہ کافر ہے. حضرت عائشہ نے خود بخاری میں روایت کی ہے کہ یہ کافر ہے. تو اہل سنت کے ہاں بھی یہ کافر ہے. اور اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, لیکن اس کے ساتھ حضرت ابوبکر کو بھی شامل کر لیتے ہیں, جبکہ یہ شخص اکیلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اور میں نے اوپر پچھلے دنوں میں نے ثابت کیا تھا کہ آئے غار سے بھی کہ جو ہے نا جو ساتھ شخص تھا وہ کافر تھا. اہل سنت کے مطابق عبداللہ ابن اریقت جس کو ابن بکر بھی کہا جاتا ہے, میں نے یہ آپ کو پورا حوالہ آپ کے سامنے لگا. اس سے اب عبداللہ ابن اریقت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے بات کرتے ہیں کہ میں یہاں سے جو ہے نا یثرب کی طرف یعنی مدینہ کی طرف میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں. تو عبداللہ ابن اریقت اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسے راستے سے لے کے جاؤں گا اور میں آپ کی ایسی حفاظت کروں گا کہ آپ تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا. ایک ایسے راستے سے لے جاؤں گا کہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا. تو یہ وہ شخص ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا ہے. مطلب محترم ہادی صاحب, علی صاحب جو کہ رسول اسلام صاحب کے داماد بھی تھے اور بہت ہی سچے ساتھی تھے, آخر تک انہوں نے ساتھ دیا ہے. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس بستر پہ لیٹنا منظور کیا جو کہ رسول اسلام صاحب جہاں پہ لیٹتے تھے,
خدا نخواستہ دشمن وہاں آ بھی سکتے تھے، سوئے ہوئے شخص پہ وار بھی کر سکتے تھے، اور خدا نخواستہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ایک طرف ایک شخص اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے اور ایک طرف ایک کافر کے ساتھ رسول اسلام صاحب جا رہے ہیں، یعنی کہ سارے صحاباز تو فیل ہو گئے، سارے مسلمان فیل ہو گئے، اور سارے مسلمانوں کو چھوڑ کر، صحاباؤں کو چھوڑ کر، آسمان کے ستاروں کو چھوڑ کر، جن کے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ ہے انہیں چھوڑ کر ایک کافر پہ یقین کیا گیا۔ تو پھر تو ٹھیک کیا کہ کافر اگر کربلا میں کوئی کافر نہیں تھا تو انہوں نے مسلمانوں پہ یقین نہیں کیا تھا تو مسلمانوں نے مار دیا۔ تو رسول اسلام صاحب کی پولیٹیکل غلطی تھی، ان کی ٹیکنیکل غلطی تھی، اور وہ جب مسلمانوں پہ یقین نہیں کرتے تھے، کافروں پہ یقین کرتے تھے، تو بس انہی کو ساتھ لے کے چلتے۔ پھر کیوں خام کو اپنا مذہب بنا لیا سر؟ اقرار بھی کرتے ہیں کہ عبداللہ بن اریقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ دکھانے کے لیے ساتھ تھا، یہ ساتھ تھا۔ اس کے بارے میں بخاری میں صرف حضرت عائشہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ یہ کافر تھا، چلے مان لیا کافر تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس بندے کا جو اتنا مہم کام اس نے کیا، تاریخ کے گوشواروں سے اس کو بالکل ایسے حذف کیا گیا کہ اصلاً یہ بندہ صرف وہی ہجرت کے واقعے میں ملتا ہے، نہ اس سے پہلے کی اس کی تاریخ ملتی ہے، نہ اس کے بعد کی تاریخ ملتی ہے، یعنی اس بندے کو بالکل بیچ میں سے حذف کر دیا گیا۔ صرف ہجرت کے وقت یہ شخص تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہجرت کے واقعے کے بعد اس کی تاریخ میں کوئی بھی چیز نہیں ملتی، نہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ملتی۔ کیوں؟ تاریخ سے اس شخص کو مٹایا گیا کیونکہ نام بھی سیم تھا، عبداللہ ابن بکر، اور اس کو جو ہے عبداللہ ابی بکر بنانے میں کون سا مشکل تھا؟ تو اس کی جگہ میں حضرت ابو بکر کو رکھ کے اس بیچارے کو تاریخ کے صفحات سے ہی محو کر دیا گیا۔ تمام گروپ ممبران اس بات کے شاہد ہیں کہ عبداللہ ابن اریقط کی موجودگی اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے، اور یہ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ عبداللہ بن اریقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ دکھانے کے لیے ساتھ تھا۔ مینس ہادی صاحب یہ کلیئر ہوتا ہے اور آپ ہی کے بیانات سے کہ کوئی مسلمانوں میں نہیں بچا تھا جو رسول اسلام صاحب کے ساتھ جانے کی ہمت کرتا یا یہ کہ ان کے لیے قربانی دے سکتا تھا۔ یہ اہم فریضہ بھی غیر مسلموں نے ہی حل کیا۔ غیر مسلم بھی اپنی جان پہ کھیل کر رسول اسلام کے ساتھ گیا ایسے خطرے کے ٹائم پہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں تو ثابت ہو جاتا ہے کہ غیر مسلم ہی سب سے زیادہ وفادار تھے رسول اسلام کے، اور نہ کہ آپ کے مسلمان لوگ۔ جی امام علی علیہ السلام کو بستر نبی پر اس لیے لٹایا گیا تاکہ جو ہے نا، چونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہم شبیہ، اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ویسے ہی امام علی علیہ السلام تھے۔ مشرکین کو پتہ نہیں چل رہا کہ جو ہے نا بستر میں کون لیٹا ہوا ہے۔ مشرکین 40 مشرکین تھے، گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اور وہ بستر کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جو ہے نا بستر میں ابھی لیٹا ہوا ہے، نبی لیٹا ہوا ہے، نبی لیٹا ہوا ہے۔ ان کو تب پتہ چلا جب صبح ہو گئی، صبح جب ہو گئی نماز کے لیے امام علی علیہ السلام اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو امام علی علیہ السلام ہے۔ تب وہ ادھر آ کے انہوں نے جو ہے نا پھر وہ تفتیش کرنے کے لیے نکل گئے کہ بھائی یہ تو بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی تو کب کا نکل گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو وہاں پر مصروف رکھا اور خود نکل گئے، اور امام علی علیہ السلام کو لٹایا۔ اور اس کی ایک اور بھی فلسفہ ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام نے امانات دینی تھی،
امانتیں کفار کی مشرکین کی امانتیں تھیں، صدقات تھے، ان سب کو بھی لوٹانا تھا. تو بغیر امانتیں اور وہ صدقات کو لوٹائے کفار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کیسے چلے جا سکتے تھے؟ تو ایک ایسے شخص کو، ایک ایسے امین کا ادھر ہونا ضروری تھا جو کفار کے صدقات اور امانتوں کو واپس کرے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی اور ام ہانی وغیرہ ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کیا تھا، ان کو بھی لے کے آنا تھا. تو ان بہت کٹھن مراحل میں، اور یہ کوئی پلاننگ سے نہیں ہوا، رسول اللہ نے آپ کو غلط بتایا کہ یہ پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا، بالکل بھی نہیں. مشرکین اور کفار نے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لے لیا، مجبور کیا گیا، جیسے کہ میں نے آیت میں بتا دیا کہ اخرجہ اللہ، یعنی مشرکون نے زبردستی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پہ مجبور کیا. جی میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات میں آپ کو بتاتا ہوں. جو لوگ حضرت ابوبکر کے ساتھ ہونے کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت ابوبکر کا اپنا گھر کو ذرا آپ ملاحظہ کریں. حضرت ابوبکر کے اپنے والد کافر تھے، انہوں نے بعد میں فتح مکہ کے بعد انہوں نے ملتا ہے کہ انہوں نے اسلام لایا. حضرت ابوبکر کے اپنے بیٹے عبد العزا، عبد الرحمن بعد میں اس کا لقب پڑا، یہ ان کفار و مشرکین کے ساتھ تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے. وہ خود ان کفار میں موجود تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے تھے. اور خود عبد الرحمن ابن ابوبکر، حضرت ابوبکر کا بیٹا، بدر میں خود کفار کے ساتھ جنگ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آیا. اب مجھے بتا دو، اور خود ام رومان حضرت ابوبکر کی بیوی خود کافرہ تھی. جب آیت طلاق نازل ہوئی کہ کفار کی بیویوں کو اپنے پاس نہ رکھو، تب جو ہے حضرت ابوبکر نے ام رومان کو طلاق دے دی. آپ مجھے خود یہ عجیب و غریب قصہ نہیں ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گھر میں جائیں گے جہاں پہ خود ان کے خون کے پیاسے لوگ ہیں؟ خود حضرت ابوبکر کا بیٹا جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے. ابو قحافہ خود کافر ہے، اس کی بیوی کافر ہے، کیا ایسے گھر میں جائیں گے؟ بہرحال عبداللہ ابن اریقط کے بارے میں تحقیقات اور بھی ہیں. امام ذہبی نے، اہل سنت کے جو ہے نا مشہور و معروف جو ہے نا محدث ہیں، امام ذہبی نے عبداللہ ابن اریقط جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر تھا، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ مسلمان ہے. ابن ذہبی کا قول ہے کہ وہ مسلمان ہے، آپ ان کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ مسلمان ہے. البتہ اکثر محدثین اہل سنت نے اس کو کافر ڈکلیئر کیا کہ یہ کافر تھا، کیونکہ بخاری میں نص موجود ہے کہ یہ جو ہے نا کافر تھا. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ یہ کافر تھا، کفار قریش کے دین پر یہ قائم تھا. ٹھیک ہے جی. البتہ امام ذہبی نے جو ہے نا اس کو مسلمان کہا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن کوئی تاریخ نہیں ملتی اس کے بارے میں. صرف اور صرف ہجرت کے واقعے میں اس کی تاریخ ملتی ہے کہ بھائی یہ ہجرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس کے بعد کہاں گیا، کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں ہے. اس سے پہلے کیا کرتا تھا، کہاں تھا، کچھ پتہ نہیں. انصافی کی ہے کہ رحمت للعالمین کا بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم ہادی صاحب کہ آپ کی طرف سے یہ ڈکلیئر کیا گیا اور کلیئر بھی کیا گیا کہ رسول اسلام صاحب کے ساتھ جانے والا شخص ایک کافر تھا اور مسلمان نہیں تھا. تو پھر تو رسول اسلام صاحب نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، بہت بڑی ناانصافی کی ہے کہ رحمت للعالمین کا لقب ان کے لیے، اور انہوں نے جو اللہ انٹروڈیوس کرایا تھا اس کو کرایا تھا کہ وہ رحمت للعالمین ہے. نہیں سوری، اللہ رب العالمین ہے، یعنی کہ پورے عالم کا رب ہے. اور یہ کہا تھا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، وہ بھی اللہ نے بتایا تھا. تو دونوں القاب کی نفی ہوتی ہے یہاں پہ، نہ تو اللہ رب العالمین ثابت ہوتا ہے، نہ ہی رسول اسلام صاحب رحمت للعالمین ثابت ہوتے ہیں. کیونکہ جب انہیں بچنے کا موقع تھا، جان بچانے کا موقع تھا، تب تو وہ اپنے داماد، اپنے سگے رشتہ دار کو لیٹا کر بستر پہ جہاں کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا تھا، وہاں اس جگہ انہیں قربانی کا بکرا، یا ہندی میں کہہ لیجیے بلی کا بکرا بنا کے چھوڑ گئے. اور وہ وشواس کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں سب لوگوں کو چھوڑ کر، صحاباؤں کو چھوڑ کر. اس کا مطلب تو سارے صحابہ منافق ثابت ہوتے ہیں، دشمن اسلام، دشمن رسول صاحب شخص ثابت ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پہ لے کے کافر گئے. پھر تو بہت بڑی زیادتی ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو. انہیں کافروں کو ان کی حفاظت کا، ان کے سفر کو حفاظت سے گزارنے کا، غار میں رہنے کا، اپنی جان جوخم میں ڈالنے کا یہ صلہ دیا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو. پھر تو آپ کے رسول اسلام صاحب کیا ثابت ہوتے ہیں؟ وہ اگر میں
वर्ड्स में बोलूंगा तो जाहिर सी बात है 1,00,000 गाली आएंगी और कुछ नहीं। बहरहाल अगर हम ये मानते हैं कि रसूल इस्लाम साहब की जान बचाने का जब वक्त आया तो एक काफिर आके उनका बॉडीगार्ड बन गया, अपना सीना उसने पेश कर दिया कि जो भी तीर तलवार भाले आएंगे तो काफिर साहब यहाँ मौजूद हैं। काफिरों की बालादस्ती कायम हुई, यदा यदा ही सर्वस्य। तो मेरा तो मन यही पढ़ने को हो रहा है कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य